बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबू। हमने देखा है जितना मुल्क बड़ा होता है उसके मसाइल भी उतने बड़े होते हैं। जो शहर जितना बड़ा होता है उसके मसाइल भी उतने बड़े होते हैं, उसके रिसोर्स भी उतने बड़े चाहिए होते हैं। कराची इस वक्त दुनिया में 6 लार्जेस्ट सिटी है। इसके बड़े मसाइल हैं। यहाँ हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो डायनामिक्स हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर है, उसके साथ साथ बेरोज़गारी है, महंगाई है, जो दुनिया में है। दुनिया तो फिर भी अफोर्ड कर लेती है, लेकिन जो हमारे जैसे मुल्क होते हैं उनके लिए ये मुश्किल होता है कि ये चीज़ें अफोर्ड करें। फिर उसके साथ साथ आपके पास खुदा ताला की तरफ से कुछ फ्लड आ जाता है, कोई वबा आ जाती है। इसी चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि हम रादर दिन की अच्छी चीज़ें लें, हम नेगेटिव चीज़ें भी बहुत चला रहे होते हैं, उसके साथ साथ अच्छे काम भी हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो कराची के यंग डायनामिक हाईली एजुकेटेड एडमिनिस्ट्रेटर हैं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम आज उनसे खुसूसन बात करेंगे कराची के ऊपर और पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है, जो महंगाई है, उसमें जो सब कुछ हो रहा है, क्या हम ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू, आपने मौका दिया। सर ये बताएं कराची के मसाइल क्या हैं और आपके वसाइल क्या हैं। कराची के मसाइल ये हैं कि कभी हमने वसाइल को जांचने की कोशिश नहीं की। ठीक, ये सबसे बड़ा मसला है, मैं समझता हूँ। दुनिया का छठा सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सनती तजारती कैपिटल है, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे या मीडिया के ऊपर कराची शहर के बारे में कुछ रिसर्च करें या ख़बर सुने तो आपको सिर्फ मनफी ख़बर मिलेगी कि कराची में ये ख़राबी है, ये ख़राबी है, ये ख़राबी है। लेकिन हुसैन, तमाम ख़राबियों के बावजूद आज भी पूरे पाकिस्तान में अगर आप लोग देखें, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला हों, तमाम लोग सूबा सिंध का रुख करते हैं और सूबा सिंध के दारुल खिलाफा कराची का रुख करते हैं, चाहे तालीम हासिल करने के लिए, चाहे हेल्थ के लिए, चाहे अपने मुआश को कमाने के लिए। मैं समझता हूँ ये इस बात का सबूत है कि तमाम इश्यूज़ के बावजूद आज भी पाकिस्तान के अंदर जो प्रेफर्ड ऑप्शन है किसी एक नौजवान के लिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में तरक्की करना चाहता हूँ, तो वो कराची शहर है। और कराची की खूबसूरती ये है कि एक ऐसा समंदर है जो लोगों को अपने अंदर समो लेता है। मिनी पाकिस्तान है, हर कौमियत का आदमी यहाँ पर रहता है, हर ज़बान बोलने वाला आदमी रहता है, हर मज़हब का आदमी यहाँ पर रहता है। और यही कराची शहर की खूबसूरती है, जो कि बदकिस्मती के साथ हमने सियासत की नज़र कर दी कि किसी सियासी जमात को चूँकि पीपल्स पार्टी पसंद नहीं है, तो चूँकि वो बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में बात करेगी, तो बात क्या करेगी, आप कराची के बारे में बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मसला यही है कि जो कराची का ट्रू पोटेंशियल है वो कोई भी हासिल नहीं कर पाया। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर ट्रू पोटेंशियल हासिल होगा तो उसका सबसे बड़ा जो कामयाबी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के ऊपर जाएगी। तो आप बताइए, क्या पीटीआई को ये चीज़ सूट करेगी? क्या जमात इस्लामी को ये चीज़ सूट करेगी? क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ये चीज़ सूट करेगी? तो चूँकि उन सियासी जमातों को ये चीज़ सूट नहीं करती, तो वो बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में जो बयानियाँ अपना लेकर चलते हैं वो कराची को नुकसान पहुंचाता है, वो कराची के ऑप्टिक्स को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कराची के अंदर आपने देखा कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं हो पाई। तमाम प्लस पॉइंट्स हमारे पास हैं, यंग आबादी है, आबादी मुल्क भर से कराची आती भी है, समंदर हमारे पास है, 2 पोर्ट्स हमारे पास हैं, सनतें हैं हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद हम अपने जो म्यूनिसिपल इदारे हैं उसको सस्टेन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो भी इस शहर को लीड कर रहा था उसने तवज्जो इस बात पर दी कि चलो जी परवेज़ मुशर्रफ से पैसे ले आओ और कराची में डेवलपमेंट करा दो, चलो जी आसिफ जरदारी साहब से पैसे ले आओ और तरक्की करा दो, गिलानी साहब से ले आओ, फलां से ले आओ। जब तक शहर के अपने बल्दियाती इदारे वो काम नहीं करेंगे, वो फाइनेंशियली अपने आप को सस्टेन नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ वाज़े चेंज नहीं आ सकता। और ये दूसरा चैलेंज है हमारा। तो जब मैं कराची शहर की भागदौड़ संभाली तो मैंने अपने आप को फोकस इस बात पर नहीं किया कि क्या क्या चीज़ें नहीं होती। मैं कहा जी लेट्स फाइंड आउट एरियाज़ एंड एवेन्यूज़ कहाँ काम किया जा सकता है
کہاں سے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا پچھلے 13-14 مہینے میں 2 بار بارشوں کا چیلنج آیا. آپ کو کے ایم سی آن گراؤنڈ نظر آئی, کام کرتے ہوئے نظر آئی, اور 1150 ملی میٹر بارش ہوئی. لیکن آپ نے دیکھا کہ شہر ہمارا الحمدللہ بند نہیں ہوا, بلدیاتی اداروں نے کام کیا. ماضی میں لوگ کہتے تھے اختیارات نہیں اس لیے کام نہیں ہو پاتا, لیکن انہی اختیارات کے ساتھ اسی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بلدیہ عظمیٰ ہوں, ہماری ڈی ایم سیز ہوں, پرفارم کیا اور فرق بڑا ویزیبل تھا. اب انفراسٹرکچر کی بہتری, بحالی کا کام جاری و ساری ہے. جو تیسری چیز تھی جو سسٹینیبل بنیادوں پر میں فوکس کر رہا ہوں, وہ یہ جب تک آپ کا اپنا میونسپل ٹیکس کا نظام نہیں ہوگا, آپ کو کبھی پروونشل گورنمنٹ سے پیسے مانگنے پڑیں گے, کبھی فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے مانگنے پڑیں گے, لیکن جو آپ کے اپنے ٹیکس کے کلیکشن کے ایونیوز اویلیبل ہیں, جب تک آپ اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ شفاف طریقے سے یوٹیلائز نہیں کریں گے, میں سمجھتا ہوں سسٹینیبل چینج نہیں آ سکتا. اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. کرنے کے لیے, ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ آپ نے سب سے اہم سوال پوچھا. جب میں کے ایم سی آیا تو میں نے دیکھا جی فائنینشیل بتائیں اپرچونیٹیز کہاں کہاں ہیں, تو پتہ چلا جی ایک میونسپل ٹیکس ہم لگاتے ہیں. وہ میونسپل ٹیکس مصطفیٰ کمال صاحب, نعمت اللہ صاحب کے زمانے سے, وسیم اختر صاحب کے زمانے سے چل رہا تھا, اور وہ پرائیویٹ کمپنی وسیم اختر کے زمانے میں اکٹھا کرتی تھی. کے ایم سی اپنا ٹارگیٹ تھا بجٹ بکس میں 1 ارب روپے, 1 بلین اکٹھا کرتی تھی. 20 کروڑ روپے, 21 کروڑ روپے سال کا, جس میں سے 4.5 کروڑ روپے اس کمپنی کو چلے جاتا تھا. یعنی کہ کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں کوئی 15.5-16 کروڑ روپے آتے تھے سال کے. اچھا, جو یہ پرسپشن ہے کہ کراچی میں مافیاز ہیں جو کام کرنے ہی نہیں دیتے, یہ آپ اس کو انڈورس کر دیں؟ 100%. ہم نے دیکھے نا وہ ٹیکس کا نظام, ایک پرائیویٹ کمپنی اکٹھا کر رہی تھی تو ٹھیک تھا, حسین تھے وہ اکٹھا کرے تو ٹھیک ہے, مرتضیٰ باپ اکٹھا کرے ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس کو پرچی سسٹم سے نکال کے, کیش سسٹم سے نکال کے بجلی کے بلوں میں شامل کر دیتے ہو, کیوں؟ تاکہ آپ کی ایک منی ٹریل ہوگی, کیونکہ جتنا پیسہ کے الیکٹرک کے اکاؤنٹ میں آئے گا اس کو آپ چیک کر پاؤ گے, اور وہ کتنا پیسہ کے ایم سی کو ٹرانسفر کرے گی وہ بھی آپ چیک کر پاؤ گے. تو وہ جو مافیاز ہیں جو چاہتی ہیں کہ پرچی سسٹم ہو, وہ چلے. دیکھیں ہم کمپلین کرتے ہیں کہ پارکنگ مافیا وہ پرچی کاٹتی ہے اور ہمیں پیسے لے لیتی ہے, لیکن ہم خود اس پرچی سسٹم کو چینج نہیں کرنا چاہتے. اچھا مرزا صاحب, آپ کیا اتنے مجبور ہیں ان مافیاز کے خلاف؟ کیونکہ ابھی حالیہ جو آپ نے میونسپل کا جو ٹیکس تھا وہ بھی آپ نے کہا کہ جی کے الیکٹرک, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے حسین. دیکھیں کے الیکٹرک اگر اکٹھا کرے گی, وہ ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے, لسٹڈ ہے اسٹاک ایکسچینج پہ, اس کے تمام دستاویزات, کاغذات جو ہیں نا پبلک ہوتے ہیں, ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں, وہ چیزوں کو چھپا نہیں سکتی. تو اگر اس نے اپنے اکاؤنٹ میں 100 روپے بھی لیے ہیں نا, تو اس کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا وہ 100 روپے کس مد میں لیے ہیں. اس کو نیپرا جو کہ ایک وفاقی ادارہ ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے, ایس سی سی پی وفاقی ادارہ ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے. اسٹاک ایکسچینج پر اس کی ویب سائٹ پہ اس کی بیلنس شیٹ اویلیبل ہوتی ہے. تو جو پیسہ آپ کسی پرائیویٹ شخص کے ذریعے اکٹھا کرو گے, اس کا کوئی اکاؤنٹنگ میکانزم نہیں ہے کہ آیا وہ پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, کتنا ہو رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. کے الیکٹرک اگر اکٹھا کرے گی تو ایک ایک پائی آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ کس اکاؤنٹ میں جاری ہے اور وہ کتنے پیسے آپ کو ٹرانسفر کر رہی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں, وسیم اختر صاحب کے زمانے میں 200 روپے سے یہ ٹیکس شروع ہوتا تھا اور 5,000 روپے پہ جاتا تھا. میں نے اس ٹیکس کو کم کیا, منیمم 50 روپے کر دیا اور میکزیمم 200 روپے کر دیا. ان کے زمانے میں 20 کروڑ روپے اکٹھا ہو رہا تھا, وسیم اختر صاحب کے زمانے میں نے جو نظام پروپوز کیا تھا 3.25 ارب روپے اکٹھا ہوتا. 10 دن یہ نظام چلا, 10 دن میں 7,14,000 لوگوں نے یہ ٹیکس پے کیا, اور تقریباً کوئی 6 کروڑ 13 لاکھ روپے 10 دن کے اندر اکٹھا ہوئے. 1 کلک آف اے بٹن پہ حسین تھیبو چیک کر سکتا ہے, میئر کے ایم سی چیک کر سکتا ہے, ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی چیک کر سکتا ہے کہ ہاں جی کتنے پیسے اکٹھا ہوئے. اتنا شفاف نظام. اس کے اگینسٹ کون آ گیا؟ جماعت اسلامی آ گئی. اس کے خلاف لوگوں نے ہنگامہ کیا, کچھ 40-50 لوگ اکٹھا ہو گئے, انہوں نے کہا نہیں جی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. حسین کے پی ٹی کے ایم سی کی نائب دہندہ تھی کروڑوں روپے کی. وسیم اختر صاحب میئر تھے, علی زیدی صاحب وزیر تھے, دونوں اتحادی تھے. نہ وسیم اختر صاحب وہ پیسے لے پائے. آج مرتضیٰ وہاب کے ایم سی میں ہے اور فیصل سبزواری صاحب وفاقی وزیر ہیں. میں نے فیصل سبزواری صاحب کو جب مبارکباد پیش کی حلف لینے کی, میں نے ان کو پہلا ایشو ہی ریز کیا. میں کہا جی کے پی ٹی نائب دہندہ ہے, وہ پیسے ہمیں دیں آپ. میں شکر گزار ہوں کے پی ٹی کی نئی انتظامیہ کا کہ انہوں نے 23 کروڑ روپے ہم کو دیے, اور شفاف نظام کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے چیک دیا. یعنی کہ مجھے کیش نہیں ہے کہ میری جیب میں چلا گیا, آپ کی جیب میں چلا گیا. کے ایم سی کے نام کا چیک آیا, پے آرڈر آیا, وہ کے ایم سی کے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرائے,
اور اس وقت اس پیسے سے ہم ڈاک یارڈ روڈ بنا رہے ہیں, ویسٹ واف روڈ بنا رہے ہیں, فشریز کی روڈ بنا رہے ہیں, جیکسن مارکیٹ کی ہم اطراف کی سڑکیں بنا رہے ہیں. تو میں بحیثیت ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کے یہ اعلان کر سکتا ہوں, یہ کمٹ کر سکتا ہوں کہ یار حد الامکان کوشش کی جائے گی کہ شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیولپمنٹ اس طریقے سے کی جائے گی اور لوگوں کو بتائیں گے اتنا پیسہ آیا اور اس مد میں خرچ کیا. اچھا, لیکن جن لوگوں کو یہ شفافیت نہیں چاہیے, جو پرچی سسٹم چاہتے ہیں, جو کیش سسٹم چاہتے ہیں, انہوں نے اس کی مخالفت کی اور اس نظام کو فی الحال رکوا دیا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے اور میں بار بار کہتا ہوں ٹرائیکاٹمی آف پاور. آپ پولیٹیکل رپورٹر ہیں, پرانے پولیٹیکل اینکر ہیں. دیکھیں ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہے کہ عدالت کا کیا کام ہے, مقننہ کا کیا کام ہے, ایگزیکٹو کا کیا کام ہے. میں نے عدالت کو بھی کہا, کیا کریں گے سر کل؟ دیکھیں میں تو عدالت کو پھر ریکویسٹ کروں گا کہ عدالت کو اس میں انٹروین نہیں کرنا چاہیے. یہ پیورلی ایک ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے جس کو پولیٹیکل رنگ مخالف سیاسی جماعتوں نے دیا ہے. اگر اس شہر کو سروائیو کرنا ہے, اس شہر کو تھرائیو کرنا ہے, اس شہر کو فلرش کرنا ہے, تو آپ کو اس شہر کو جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو شفاف بنانا ہوگا اور آپ کو کیش پرچی کلچر سے باہر نکلنا ہوگا. دیکھیں کوئی شہر بھی ہو, چاہے وہ لندن کی مثال لے لیں, نیو یارک کی مثال لے لیں, دبئی کی مثال لے لیں, ممبئی کی مثال لے لیں, ان کے میونسپل ادارے اپنا ٹیکس لگاتے ہیں, وہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اور وہ ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے. ابھی جو ہم حالیہ دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کے اوپر بہت تنقید بھی کرتے رہتے ہیں, وہ ہمارا حق بنتا ہے, جو سچی بات ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ابھی جہاں بھی میں جاتا ہوں روڈ بن رہے ہیں, وہ جو بارشوں میں روڈ خراب ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں, وہ چاہے کورنگی ہو, وہ چاہے کاز وے ہو, وہ چاہے کوئی بھی ڈسٹرکٹ ہو. لیکن ابھی حالیہ جو الیکشن ہوا کورنگی میں, وہاں پہ آپ کو ووٹ نہیں ملا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بھی شاید اس خوف سے نہیں کروا رہے ہیں کہ آپ کو ووٹ نہیں ملے گا. تو ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کے ہمارے ساتھ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب موجود ہیں اور ان سے ہم خصوصاً کراچی پہ بات کریں گے, اور اس کے بعد ہم حالیہ جو اس وقت پاکستان کی سیاست ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب, جو ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں, ترجمان سندھ حکومت ہیں, ایڈوائزر ٹو سی ایم ان لا ہیں. مختلف ایشوز پہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں. مرتضیٰ صاحب, ٹرولی اسپیکنگ ہر جگہ پہ جا رہے ہیں, کام ہو رہا ہے. جو اتنا بڑا بارش نے ڈیمیج کیا, جبکہ وہ ڈی ایچ اے آپ کے انڈر میں نہیں آتا, وہاں پہ بھی سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے جتنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی جگہوں پہ آپ نو ڈاؤٹ کے کام کر رہے ہیں. ووٹ نہیں پڑا آپ کو کورنگی میں. چلے میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپریشیٹ کیا کہ کام ہو رہا ہے, اور حد الامکان کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ کہ جو کچھ بھی ڈیلیورنس کر سکیں وہ کی جائے. اور گاہے بگاہے میں بھی جگہوں کا وزٹ کرتا ہوں تاکہ پرسنلی بھی چیزوں کو دیکھ سکوں. میں امید کرتا ہوں کہ جو ایک سمت متعین کی ہے ہم نے, یہ سمت اسی طرح ڈیولپمنٹ ہوتی رہے. دیکھیں ڈیولپمنٹ کرنا حکومت کا کام ہے, اور ڈیولپمنٹ کا ووٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ذمہ داری ہے حکومت کی, جس طرح آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کا حق ہے کہ آپ تنقید کریں, ایشوز کو ریز کریں, اسی طریقے سے یہ ذمہ داری ہے حکومت کی کہ وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے انیشیٹوز لے کام کرے. تو کام تو اس لیے کیا جاتا ہے, کبھی کام کے اوپر پذیرائی کی جاتی ہے, کبھی کام کے اوپر پذیرائی نہیں کی جاتی. آپ نے کہا کہ ہمیں ووٹ نہیں پڑے. میں سمجھتا ہوں بلدیہ کا الیکشن ہو تو کراچی کی عوام نے پیپلز پارٹی کو ایز این آپشن چوز کیا, اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار کامیاب ہوا. 2 بائی الیکشنز ابھی ہوئے, ایک ملیر کا تھا, ایک کورنگی کا تھا. ملیر کی سیٹ جو چائنا کٹنگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ 2018 میں کر دی گئی تھی, اس کو ہم نے واپس ریکلیم کر لیا, اور کورنگی کی سیٹ کے اوپر ہم کامیاب نہیں ہو پائے. کوشش کریں گے کہ کورنگی کی عوام کے ساتھ اور اپنے روابط بڑھائیں, کنیکشن جوڑیں, ہمارا جو امیدوار ہے اس کو بھی سپورٹ کریں تاکہ کورنگی میں بھی ہمیں کامیابی مل سکے. لیکن حسین یہ دیکھنا ہوگا کہ کورنگی ٹریڈیشنلی کبھی بھی پیپلز پارٹی کا وہ اسٹرانگ ہولڈ ایریا نہیں رہا. لیکن سر ایم کیو ایم بھی ہار گیا. ایم کیو ایم ہار گیا, اور یہ اس کا بہتر جواب آپ کو ایم کیو ایم دے گی. لیکن 18 کے اندر بھی پی ٹی آئی جیتی تھی, بلہ وہاں سے جیتا تھا. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہو کہ عمران خان ایک دم سے آیا اور جیت گیا. 2018 کا جو رزلٹ تھا وہ ایک بار واپس کر لیا گیا. عمران خان صاحب اب نااہل ہو چکے ہیں اس سیٹ کے اوپر. میں سمجھتا ہوں واپس الیکشن ہوگا اور پیپلز پارٹی
کو اپنی جو عوامی رابطہ مہم ہے اس کو مزید مؤثر بنانا چاہیے، تاکہ کورنگی کی عوام کو بتا سکیں کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی آپ کی خدمت کر رہی ہے، کس طریقے سے ضلع کورنگی کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، مراد علی شاہ صاحب نے بہت سارے ڈیولپمنٹ کے کام سٹارٹ کیے جو کہ ابھی بھی اس وقت چل رہے ہیں. تو ہم ڈیولپمنٹ کو ووٹ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے، ڈیولپمنٹ ان اینی کیس ہونی چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ جب اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں تو وہ ایشو بیسڈ چیزوں کو دیکھیں، اور وہ دیکھیں کہ کون لوگ اہل ہیں ان کی نمائندگی کر سکیں، اور کون وہ لوگ ہیں جو کہ صرف تم سے ووٹ لیں گے اور ووٹ لینے کے بعد پھر استعفیٰ دے کے بائی الیکشن ہی کرائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں ہوپ فلی بیٹر سینس انشاءاللہ ول پریویل. لیکن جب آپ نے لانگ مارچ کیا تھا آپ کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، وہ اس کا ایک ہی موٹو تھا، وہ تھا مہنگائی، لیکن آپ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکے سر. دیکھیے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ سیلاب آ گیا، ہم نے حکومت ٹیک اوور کی، اور اس کے فوراً بعد پہلے IMF کے چیلنجز میں ہم پھنسے رہے. جو خان صاحب زیادتی کر کے گئے پیٹرول پرائسز والی، انہوں نے سازش جب کی، ان کو نظر آ گیا کہ ان کی حکومت جاری ہے تو کچھ ایسے فیصلے کرو جو کہ ریاست پاکستان کو نقصان پہنچائیں. تو ان فیصلوں کو اوور کم کرنے میں ٹائم لگا. IMF سے ہماری ارینجمنٹ ہو گئی، ڈیل ہو گئی، تو یہ سیلاب کی سچویشن آ گئی. لیکن آپ نے دیکھا کہ چاہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ ہو یا وزیر اعظم پاکستان ہو، وہ آن گراؤنڈ موجود رہے. چاہے بلوچستان ہو، جنوبی پنجاب ہو، صوبہ سندھ کے اضلاع ہوں، خیبر پختونخوا ہو، جگہ جگہ یہ لوگ گئے تاکہ وہ شو کر سکیں کہ کس طریقے سے فیڈریشن کو ایک ساتھ جوڑا جائے گا، اور لوگوں کی تکلیف کی اس گھڑی میں ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. حسین مجھے یاد ہے ایک دن بلاول صاحب سکھر میں ہم موجود تھے، وہ آئے انٹرنیشنل ڈپلومیٹس کو لے کے، اور سکھر کا اور اس کے جو گرد و نواح کے اضلاع ہیں اس کا اور بلوچستان کے کچھ اضلاع کا انہوں نے دورہ کیا. اس کے فوراً بعد وہ ڈپلومیٹس کو خیبر پختونخوا لے کے گئے. انہیں تفریق نہیں کی کہ کہاں پہ PTI کی حکومت ہے، کہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. انہوں نے کہا یہاں پر اللہ کا بندہ بستا ہے، پاکستانی بستا ہے، مجھے اس کی خدمت کرنی ہے، مجھے اس کا مقدمہ لڑنا ہے. اور آپ نے دیکھا اس طریقے سے ہوا. اور آپ اگین سینئر آدمی ہیں. 2020 میں خان صاحب وزیر اعظم تھے، صوبہ سندھ میں سیلاب آیا، میرپور خاص میں، عمر کوٹ کے ایریا میں. خان صاحب نے آنا گوارا نہیں کیا تھا. اور اب کی بار حالیہ بارشوں میں جب خان صاحب سکھر آئے، آپ کو پتہ چند گھنٹوں کے لیے تشریف لائے، کھانا کھلاتے ہوئے، بلکہ کھانا کھلایا کیا، خود کھانا کھایا انہوں نے، فوٹو کھنچائی اور پھر چلے گئے. وہاب صاحب سے ہماری بات کنٹینیو ہے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب موجود ہیں، جس پہ ہم مختلف ایشوز پہ، خاص طور پہ کراچی پہ بات کر رہے ہیں. مرتضیٰ صاحب، عمران خان صاحب نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑاں ڈیواں گے، تو وہ اس فارمولے پہ ہیں. وہ اداروں کو بھی، آپ کو تو چور کہہ رہے ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے، وہ آپ کو تو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اب تو اداروں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ انڈیا میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اس پورے ایکٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور اس کا اختتام کہاں ہو رہا ہے؟ دیکھیں وہ ہمیں برا بھلا کہتا ہے، اور ہم وہ ہیں جس نے پاکستان کو CPEC دیا. آصف زرداری صاحب کا کارنامہ تھا کہ گوادر پورٹ جو ہے وہ سنگاپور کے حوالے کر دیا تھا پرویز مشرف صاحب کے دور میں. آصف زرداری صاحب نے اس کو چائنا کے ساتھ انگیج کیا اور CPEC کو آگے لے کر چلے، اور آج کنسنسس ہے کہ CPEC پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے. یہ اسی آصف زرداری نے کیا جس کو تم برا بھلا کہتے ہو. اسی آصف زرداری نے پاکستان کو ویٹ امپورٹنگ کنٹری سے ویٹ ایکسپورٹنگ کنٹری بنا دیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا جس کا تم نے نام چینج کرنے کی کوشش کی، جس کے ذریعے لاکھوں گھرانوں کو امداد دی جاتی ہے، ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. زرداری صاحب نے ٹریڈ ناٹ ایڈ کی بات کی کہ جی آپ GSP سٹیٹس دے گئے، کس طریقے سے اپنے ٹریڈ کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں. بلاول صاحب کے بارے میں آپ کہتے ہیں، بلاول صاحب وہ آدمی جس نے 6 مہینے میں آپ نے دیکھ لیا کہ خارجہ سطح پر کتنی پاکستان کو پذیرائی ملی ہے. پاکستان ایک بار پھر ریلیونٹ ہو گیا ہے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر. تو یہ تنقید کرنے والے لوگ ہیں، تنقید کرتے رہیں گے. یہ کبھی یہ نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے خود کیا کیا ہے، انہوں نے 4 سال میں کیا تباہی کی، کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو ارریپیریبل نقصان عمران خان صاحب نے پہنچایا. اب دیکھیں، ایک طرف بلاول بھٹو زرداری ہے جو کہ جب اپوزیشن میں تھا اور وہ سوئٹزرلینڈ جاتا ہے، ڈیووس جاتا ہے، تو اس کے خلاف جب پاک فوج، اس کے سامنے جب پاک فوج کے خلاف بات کی جاتی ہے تو وہ انڈین جرنلسٹ کو شٹ اپ کال دیتا ہے اور کہتے ہیں ہو آر یو ٹو سے دیٹ، اٹ از مائی آرمی، اٹ از مائی کنٹریز آرمی.
It is the institution that defends the people of my country. You have no right to say this. اور وہ عمران خان ہے جو آج پتہ نہیں کس کس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. اس کا اختتام کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں اختتام میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک عمران نہیں چل سکتی, پاکستان تحریک انتقام نہیں چل سکتی. ہمیں چاہیے پاکستان تحریک استحکام. ہم سٹیبلٹی دیں گے تو اکنامک سٹیبلٹی آئے گی, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو آپ کی معیشت میں سرٹنٹی آئے گی. عمران خان صاحب نے صرف تفرقہ کریٹ کیا, انتشار کریٹ کیا. کیوں؟ کہ ایک آدمی اپنے آپ سے اتنی محبت کرتا ہے, بس میں ہمیں میں نہیں چاہیے, ہمیں ہم چاہیے. اچھا لیکن عوام چاہیے. لیکن یہ پرسپشن یہ بھی ہے نا کہ وہ اس وقت اس سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی عمران خان صاحب پبلک میں اتنے پاپولر ہیں کہ وہ سندھ گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کرا رہے. میرے خیال میں جب مارچ میں لوکل گورنمنٹ کا شیڈیول ہم نے ایشو کیا تھا تو پی ٹی آئی وہ سیاسی جماعت ہے سب سے پہلے جس نے ہائی کورٹ کا رخ کیا اور کہا کہ الیکشن کو روک دیا جائے. یہ ریکارڈ پر ہیں, آپ چیزیں چیک کر رہے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ریکارڈ پر ہیں چیزیں, یہ فیکٹ ہے. تو کیوں گئے تھے الیکشن کا التوا کرانے کے لیے؟ آج اگر الیکشن کی ڈیٹ تبدیل ہوئی ہے تو ڈیٹ تبدیل ہوئی ہے نا. ڈیٹ کس نے دی تھی؟ ہم نے دی تھی ڈیٹ. سکھر ڈویژن میں, لاڑکانہ ڈویژن میں, شہید بے نظیر آباد میرپور خاص ڈویژن میں کس نے الیکشن کرایا؟ ہم نے الیکشن کرایا نا. وہاں بلہ کہاں تھا؟ بلے کا کہیں نام و نشان نظر آیا آپ کو؟ وہاں پہ صرف بلاول بھٹو زرداری کی پیپلز پارٹی تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی, بالکل ان کو کریش کر دیا ہم نے. اب بچے کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کے الیکشن. سیلاب ہم تو نہیں لے کے آئے نا. اگر دادو ڈوب گیا, اگر حیدرآباد ڈویژن کے اضلاع کا برا حال ہے, انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا بارشوں کی وجہ سے, تو وہ سندھ حکومت نے تو نہیں کرایا. تو 24 جولائی کی ڈیٹ الیکشن کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بارشوں کی سے چینج کی. اس کے بعد 27 ستمبر کی ڈیٹ تھی, 27 اگست کی ڈیٹ تھی سوری, اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تبدیل کیا. 23 اکتوبر کو ہم نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا اور ہم نے ان کو کہا کہ یہ فیز وائز الیکشن اس لیے ہونے تھے کہ آپ کو باقی اضلاع سے پولیس یہاں پر لے کر آنی تھی. ابھی سچویشن یہ کہ باقی اضلاع کی پولیس کہاں آئے گی؟ یہاں کی پولیس وہاں گئی ہے ریلیف اور ریسکیو کے کاموں کے لیے, اس لیے پریکٹیکلی پاسبل نہیں. اور ہم نے کیوں کیا یہ کہ اگر الیکشن کمپلیٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ نہیں ہوتا جتنی ریکوائرمنٹ تھی لا اینڈ آرڈر کے لیے, تو کل کو جب یہ لوگ الیکشن ہارتے اور ان کی ضمانتیں ضبط ہوتی تو پھر یہ الزام لگاتے دیکھیں سندھ حکومت نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. تو یہ وہ لوگ ہیں, آپ نے کہا نا, نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. اچھا, آپ کا کراچی میں بہت بڑا جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ ایم کیو ایم بھی ہے, وہ آپ کے ساتھ بھی ہیں, وہ کبھی ناراض ہو جاتے ہیں کبھی ساتھ, تو ابھی ساتھ ہیں ناراض ہیں؟ دیکھیں دوستوں میں, بھائیوں میں, ملنے والوں میں تشنگی بھی ہوتی ہے, محبت بھی ہوتی ہے, یہ زندگی کا حصہ ہے. متحدہ قومی موومنٹ ایک نمائندہ جماعت ہے کراچی کی, حیدرآباد کی, ان کے پاس قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں سیٹیں بھی ہیں, تو نمائندگی وہ کرتے ہیں. اور ہم گاہے بگاہے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ انگیج کرتے رہیں. اب فیڈرل گورنمنٹ میں کولیشن اتحاد کا وہ حصہ ہیں, صوبائی حکومت کا وہ حصہ نہیں ہے, بٹ ہماری ان کی انگیجمنٹ ہوتی ہے اور ہوتی رہتی ہے. اور 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ بلدیاتی نظام کو کیسے زیادہ امپاورڈ کر سکتے ہیں اور کیسے بیلنس کر کے ہم چیزوں کو چل سکتے ہیں. اس کے اوپر ہماری گفت و شنید ان کے ساتھ چل رہی ہے. کچھ چیزوں کے اوپر ہم بھی متفق ہیں, وہ بھی متفق ہیں, جماعت اسلامی بھی متفق تھی, پی ایس پی بھی متفق تھی, اور ہم نے کچھ امینڈمنٹس تیار کر کے کابینہ سے منظور کرا لی. انشاءاللہ قانون سازی کا مرحلہ پورا ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہر سیاسی جماعت کے ساتھ انگیج کرنے پر بلیو کرتے ہیں, ہم ہر شخص کے ساتھ انگیج کرنے پر بلیو کرتے ہیں, اور انگیجمنٹ کا ڈائلاگ کا سلسلہ ہمیشہ ہمارا جاری و ساری رہتا ہے. کبھی کچھ دوست ہم سے خوش ہوتے ہیں, کبھی ناراض بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی ناراضگی جو ہے پرماننٹ لیول کی نہیں ہوتی. یہ گورنر صاحب بھی ابھی آئے ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ کی ظاہری بات ہے کوآرڈینیشن ہوگی. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ گورنر صاحب آپ کے, کس کے؟ میرے پیپلز پارٹی کے. پیپلز پارٹی نے تو نامینیٹ نہیں کیا کامران ٹیسوری صاحب کو. کامران ٹیسوری صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی کنوینر ہیں غالباً, اور متحدہ قومی موومنٹ نے ان کا نام پروپوز کیا تھا. پہلے 5 نام دیے تھے, پھر 2 نام مزید دیے تھے, تو اس میں سے پرائم منسٹر صاحب نے کامران ٹیسوری صاحب کا انتخاب کیا. اور پچھلے دنوں
متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بھی ہوتا ہے جہاں پہ انہوں نے کانفیڈنس کا اظہار کیا گورنر صاحب کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے وہ نامنی ہیں, ان کی ریکویسٹ پہ, ان کی ریکمنڈیشن پہ وہ صوبے کے گورنر بنے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ صوبے میں امن و امان ہو, ڈیولپمنٹ ہو, اس کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی اور پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام سٹیک ہولڈرز مل کر کام کریں گے تاکہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اپنے صوبے میں ہو سکے, اور پولیٹیکل انگیجمنٹ ڈائلاگ جو ہے وہ احسن انداز سے سر انجام دی جائے. اچھا, ہمارے پروگرام کا ایک مقصد ہوتا ہے تو ہم پروڈکٹیو باتیں کریں, کوئی اچھی باتیں بھی بتائیں سر کہ KMC اس وقت کیا کرنے جا رہا ہے. گاڑیاں آ گئی ہیں جو شہر میں چل رہی ہیں. کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا تھا جب فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے, انہوں نے کوئی ریلوے ٹریک کا بھی اناؤنسمنٹ کیا تھا, تو وہ کراچی میں اس کی بھی تھوڑی سی صورتحال بتائیں. خان صاحب نے فیتا کاٹا تھا کراچی سرکولر ریلوے کا, اور وہ خان صاحب جو ہیں وہ رات میں چشمہ پہن کے گھومتے ہیں, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کو کسی نے کہہ دیا کہ آ جائیں پرائم منسٹر فیتا کاٹ لیں, وہ آ گیا, فیتا کاٹ لیا انہوں نے. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ نہ کوئی پروجیکٹ تھا نہ کچھ تھا, بس وہ ایک خبر بنانی تھی پرائم منسٹر صاحب کو, تو انہوں نے تو وہ ان 1100 ارب سے نہیں بنایا تھا انہوں نے؟ 1100 ارب میں سے شاید 11 ارب روپے بھی کراچی شہر پر وفاقی حکومت نے نہیں لگائے کراچی شہر کے اوپر. خان صاحب کے ٹینیور میں جی آپ چیک کر سکتے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ کراچی ڈوبتا ہے تو کہتے ہیں پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے, اور جب کراچی بچ جاتا ہے اور پانی ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں خان صاحب زندہ باد. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہر چیز کے اوپر صرف کریڈٹ لیتے ہیں. میں کہتا تھا اوپنلی, جب کسی نے کرٹیسائز کیا, کہیں پانی کھڑا ہوا ہے تو کہتے جی مرتضی واف فیل ہو گیا, اور کہیں روڈ بالکل صاف تھی تو کہتے دیکھو خان صاحب نے کیا نالے صاف کیا. تو یہ وہ لوگ ہیں, ان کا حقیقت گراؤنڈ ریالٹی ان کو پتہ نہیں کراچی, ہے. آخر میں کراچی کے عوام کو کوئی خوشخبری بھی بتائیں سر کہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت, کراچی کا ایڈمنسٹریٹر کیا کوئی نئے اسٹیپس لینے جا رہے ہیں؟ نہیں, بہت سارے ترقیاتی کام کراچی شہر میں اس وقت چل رہے ہیں, جس کے اندر میں سمجھتا ہوں اگلے 2.5 سے 3 سال کے اندر کراچی کے اندر بڑا واضح انفراسٹرکچر کے حوالے سے ڈفرینس آئے گا. ماس ٹرانزٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے, ہم نے پیپلز بس سروس سٹارٹ کر دی ہے. بڑے لوگ مذاق اڑاتے تھے جب میں نے پہلی بار اعلان کیا تھا, لیکن آج ماشاءاللہ آپ کراچی کی سڑکوں پر وہ 240 نئی بسز چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. گرین لائن اور ایدی لائن آپریشنلائز ہو گئی ہے, ریڈ لائن کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور وزیر اعلیٰ سندھ ابھی چین گئے ہیں, اور کراچی سرکولر ریلوے کو KCR کو سی پیک کے تحت بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو آج وہ سفارش سی پیک میں چینی حکام کے سامنے رکھی جائے گی, اور میں پر امید ہوں کہ جس طرح 2016-17 میں مراد علی شاہ صاحب کی محنت سے, پیپلز پارٹی کی محنت سے ہم نے اس زمانے میں اس کو سی پیک کا حصہ بنوا لیا تھا, اور PTI کی وجہ سے ساری پرابلم یہ بھی کریٹ تھا ہوئی. کہ یہ سی پیک بیک برنر پہ چلا گیا PTI جی کو؟ بالکل, آپ کے سامنے ہے کہ PTI گورنمنٹ کے دوران سی پیک کے اندر آپ نے وہ تیزی نہیں دیکھی, اور کراچی سرکولر ریلویز کی بہترین مثال ہے. میں کاغذات شیئر کر سکتا ہوں. دسمبر 2016 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی ریکویسٹ پر سی پیک پروجیکٹ کے اندر KCR کی منظوری دی گئی تھی. 2017 غالباً جون تک ہم نے اس کا ایکنک سے اپروول بھی اور PDWP بھی اس کی کرا لی تھی. پھر انفارچونیٹلی اس ملک میں ایک تبدیلی کی سیاست سٹارٹ ہوئی, وفاقی حکومت چینج ہوئی, افراتفری سٹارٹ ہوئی, پھر عمران خان صاحب آ گئے. سر ایز اے کراچی کے ایڈمنسٹریٹر عوام کو میسج کیا دیں گے؟ میں اپنے کراچی والوں کو, اپنے کراچی کے بھائی بہنوں کو, کیونکہ آپ بھی کراچی ایڈس ہیں, پرانے کراچی کے رہنے والے ہیں. دیکھیں آپ بھی کراچی آئٹ ہیں, میں بھی کراچی, ہم سب, یہ تفریق کی سیاست نے شہر کی خدمت نہیں کی ہے. ٹھیک بات. آپ سندھی بولنے والے سندھی ہیں, میں اردو بولنے والا سندھی ہوں, مجھے فخر ہے اس بات پہ. تو تفریق نہیں ہونی چاہیے. میں کراچی والوں سے ریکویسٹ یہ کروں گا, اور اس میں اردو بولنے والا بھی ہے, سندھی بولنے والا بھی ہے, پختون پشتو بولنے والا بھی ہے, ہند کو ہزارے وال بھی ہے, جس قومیت کے لوگ بھی اس شہر میں بستے ہیں, میں ان کو ریکویسٹ یہ کروں گا کہ یہ ان کا شہر ہے, یہ ہم سب کا شہر ہے. اس شہر کو اون کریں, اس شہر کی انتظامیہ کو اون کریں, اس کی مدد کریں, اور مل کر اس شہر میں جو بہتری کا ایک پروسیس سٹارٹ کیا گیا ہے اس کو وہ اون کریں. میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے تو کبھی ہم چیزوں کو صاف کرتے ہیں تو کوئی وہاں پہ آ کے نعرے لکھ کے چلے آتا ہے, کوئی پوسٹر لگا دیتا ہے, کوئی مردانہ کمزوری
کہ بنگالی بابا شوگر کا علاج کی وال چاکنگ کر کے چلا جاتا ہے، کوئی پان یا گٹکا تھوک کے چلے جاتا ہے، کوئی اپنی گھر کی سیوریج لائن کو ٹھیک کرنے کے لیے وداؤٹ پرمیشن جو ہے سڑک کو کھود دیتا ہے۔ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں جس طرح ہم اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اس چار دیواری کا خیال رکھتے ہیں، اس شہر کو بھی اپنا گھر سمجھیں، اس گھر کو اون کریں، اس گھر کو اپریشیٹ کریں، اور مل کر اپنی حکومت کے ساتھ اس شہر کو کی خدمت کرنے میں اور شہر کو لک آفٹر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ مرزا صاحب آپ کا بہت 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 شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ آخر میں جو مرزا صاحب نے ایک بات کہی کہ اون کرنا چاہیے، ہمیں رسپانسبلٹی لینی چاہیے۔ ایک اگر دیکھا جائے تو ہماری موٹر سائیکل ہوتی ہے یا ہماری کوئی گاڑی ہوتی ہے، اگر اس پہ کوئی داغ دھبا ہوتا ہے تو ہم کھڑے ہو کے بھی اس کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ جو اتنی گرینری ہوئی ہے، یہ جو ہماری دیواریں ہیں، یہ اگر گندی ہو رہی ہیں اس کا ہمیں پرواہ، کیونکہ یہ تو ریاست کا کام ہے، یہ تو حکومت کرے۔ جب تک ہم چیزوں کو اون نہیں کریں گے، جس طرح سے ہم اپنے گھر کو اون کرتے ہیں اس طرح سے ہم اپنے گلی کو اون نہیں کریں گے، یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔